औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इंतहाई प्यार अदब एहतराम के साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला किसी किसी जोड़े को, किसी मियाँ बीवी को औलाद की नेमत से महरूम ना करे। यकीन करें, जब कोई जोड़ा, जब कोई मियाँ बीवी आते हैं मेरे पास, औलाद नहीं होती, उनकी सारी अरबों खरबों की दौलत उनके लिए बेईमानी होती है। अरबों करोड़ों खरबों की दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टियाँ बेईमानी उनके लिए होती है। और मैं हैरान हो गया एक दफ़ा जब मैं पीछे इंडिया गया, तो वहाँ पे मालेर कोटला एक जगह है इंडिया में, जहाँ पे आप हैरान हो जाएँगे, से 70 से ज़्यादा मुसलमान आबादी मौजूद है। वहाँ एक मलका, उसने हमें ना कि कहा, उसने ख्वाब देखा था कोई दरवेश पाकिस्तान से आएगा तो मैं उसको ना कोई नज़र न्याज़ दूँगी। तो जब उसे पता चला कि मैं गया हूँ तो उसका हमें फ़ोन आया, और जब मैं उससे बात की तो वो उसने बड़ी अजीब-सी मुझे बात बताई कि जो मेरा मियाँ ना मालेर कोटला, 100 कमरों से ज़्यादा वहाँ पे वो हमारा महल था और बड़ा नाम था वो जो नवाब साहब थे वहाँ पे। और उन्होंने 4-4 शादियाँ की, कई शादियाँ की, लेकिन वो बाँझपन की वजह से औलाद नहीं हुई। और मैं अब आखिरी मलका हूँ, आखिरी उनकी बीवी हूँ। ये 100 प्लस कमरे का जो महल है, ये अब वीरान हो जाएगा, गवर्नमेंट को चला जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जागीर है, कई एकड़ उनकी, बहुत सारी ज़मीनें हैं उनकी, और वो सारी बट्टी हो जाएँगी अब। और उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत सारी शादियाँ की, लेकिन वो बाँझपन की वजह से शादियाँ तो करते रहे, लेकिन उनको औलाद नहीं हुई, और औलाद ना होने के गम में वो दुनिया से चले गए। यकीन कर, इसी तरह मेरे पास बहुत सारे और भी लोग आते हैं जिनको औलाद नहीं होती, और औलाद ना होने के वो जिस तरह वो सारी ज़िंदगी कबाब की तरह आग पे झुलसते रहते हैं, लेकिन उनको औलाद नहीं होती। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी और अहम बात है, जब भी किसी औरत की वजह से औलाद ना हो तो ससुराल वाले मियाँ 1 मिनट में उसको तलाक देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। औरत पे इल्ज़ाम होता है कि ये ना ये बाँझ है, इस पे ये बाँझ के बारे में नहीं रखना उसको। और मुझे अल्लाह का इतना मैं शुक्र अदा करता हूँ एक बात पे, औरत बिनते हवा जो हज़ारों सालों से पिस रही थी, हज़ारों सालों से ज़लील हो रही थी, हज़ारों सालों से उसके साथ ज़ुल्म, धक्के, ज़लील किया जा रहा था उससे कि कोई अगर औलाद नहीं हुई तो फ़ौरी तौर पे उस पे इल्ज़ाम, तू बाँझ है, तेरी वजह से औलाद नहीं हो रही। और मेडिकल साइंस प्रूव नहीं करती। कई बंदे मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए, 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ, और इस ज़ोन में कि सारा कसूर औरत का। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मेडिकल साइंस इस पोज़ीशन में आ गई है, वो बता देती है कि मर्द भी बाँझ है, और आप हैरान हो जाएँगे, यकीन करें। पहले तो मैं हैरान होता है, कोई-कोई बंदा मर्द है, लेकिन 30-40% मर्द बाँझ हैं, जिनकी वजह से औलाद नहीं होती। और मैं हैरान होता हूँ उन सासों पे, उन नंदों पे, उन ससुराल वालों पे, अगर अगर खुदा न करे कोई 6 महीने साल पड़ जाए, तो सवाल पूछ-पूछ के बच्ची की ज़िंदगी हराम कर देते हैं। औलाद हुई कि नहीं, गुड न्यूज़ आई कि नहीं। और जब 2-3 साल बाद पता चलता है ना कि मर्द बाँझ है, तो एकदम ठंडी पड़ जाएँगी, बिल्कुल सुकून में हो जाएँगी। और दूसरी बात है, जब भी किसी औरत पे इल्ज़ाम लगाता है, उसको तलाक दे दी जाती है, उसकी सौतन आ जाती है, उसकी ज़िंदगी हराम कर देती हैं। और जब किसी मर्द पे इल्ज़ाम लगता है, तो मैं हैरान होता हूँ कि औरत अगर बेचारी, ये बिन्ते हवा, ये सईदा कायनात, सईदा ज़हरा की कनीज़ें, ये जब इन पे इल्ज़ाम लगता है तो इनकी ज़िंदगी हराम करके इनको घर से निकाल दिया जाता है। और जब किसी मर्द पे इल्ज़ाम लगाता है, ये कितनी खूबसूरत, कायनात का सबसे नर्म और नाज़ुक और ये खूबसूरत जो दिलो-दिमाग रखने वाली औरतें जो बिनते हवा है, ये कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ गुज़ारा करूँगी। यकीन करें, अगर मर्द बाँझ हो तो औरत उसके साथ देती है, कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूँगी। मेरे पास बेशुमार ऐसी औरतें आईं जिन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे बंदे का मसला है तो मैं गुज़ारा करूँगी इनके साथ। और जब औरत पे ये इल्ज़ाम लगता है, तो मिनट दूसरे तीसरे साल बंदा शादी करता है और अपना नया घर बसा लेता है और बहाने ढूँढता है। और मैं तो कोई ऐसे बंदों को बुलाए, उसने 3 शादियाँ की हुई थी। मैं कहा, तुम्हें जब पता है कि तुम बाँझ हो, तुम क्यों दूसरी शादी, तीसरी शादी कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम औलाद पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इस बहाने से औलाद करते हैं। अब मेडिकल साइंस ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि औरतों के ऊपर जो इल्ज़ाम था, औरतों के ऊपर जो तूफ़ान था, औरतों के ऊपर जो बदतमीज़ी थी, उनकी ज़िंदगी हराम की जाती थी कि तुम्हारी वजह से औलाद नहीं होती। अब मेडिकल साइंस बता देती है कि मर्द भी बाँझ है, और बेशुमार मेरे पास केस आते हैं जब मर्द बाँझ है और मर्द के मर्दाना बाँझपन से औलाद उनको नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पे अल्लाह का जब या हय्यु या क़य्यूम के समरात हैं, या अल्लाह के ज़िक्र-अस्कार के समरात हैं कि इस गुनाहगार की पता नहीं अल्लाह को कौन-सी अदा पसंद आई है। मेरे पास जो बहुत ज़्यादा जोड़े आते हैं ना, जब अल्लाह ने मुझे समझ दी, तो मैंने जब इनका इलाज किया, तो फिर मुझे ना ये ज़नाना मर्दानपन या फीमेल बांझपन तो इलाज किया। आगे मेरा प्लान है, कल परसों मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा, फीमेल की हर प्रॉब्लम की उसमें इलाज होगा। तो आज हम मर्दाना बांझपन के हवाले से कर रहे हैं कि मर्द जब बाँझ हो जाता है, मर्दाना कमज़ोरी जब हो जाती है, मर्द की ज़िंदगी, बाज़ औक़ात मर्द कमज़ोर हो जाता है, जिनसी तौर पे कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी हराम हो जाती है। वो बेचारा खुद किसी की तरफ भाग-दौड़ करता है। उसे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ? तो आज हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, मर्दाना बांझपन, यानी कि अगर मर्द के जरासीम नहीं है तो उसको कैसे करना है, एक। और मर्दाना कमज़ोरी, अगर मर्द कमज़ोर हो गया, कोई भी उसकी वजह हो सकती है, दूसरा जिनसी तौर पे कमज़ोर है, तीसरा। और तीसरी बात, मर्द की जो सेहत है ना, जब मर्द की तंदुरुस्ती है, मर्द की जवानी है, वो सदाबहार कायम कैसे रह सकती है?
تو اس کے علاوہ جب میرے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں میں پہلے پوچھتا ہوں بچیوں سے کہ دونوں میرے پاس آئیں، دونوں کو جب پوچھتا ہوں قصور ماں کا عورت کا ہے یا میاں کا ہے، اور جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ عورت کا، پھر ہم علاج شروع کر دیتے ہیں. اور مجھے ان بابوں میں غصہ آتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ مرد بانچ ہے تو پھر عورت کا علاج ہم کس لیے کر رہے ہیں، پہلے مرد کا علاج کریں، جا کے اس کا علاج کریں. تو میرے بھائی، میرے بیٹے جو مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے میں نے کئی میرے پاس کیس، بہت سارے کیس ایسے ہیں جب میں حیران ہوں آج تک کہ جب اللہ نے ان کو جراثیم دوبارہ ان کے جسم میں آئے اور وہ صاحب اولاد ہوئے، اور کچھ کیسوں میں تو صاحب اولاد ہونے کے بعد پھر وہ بانجھ ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کو اولاد دے دی. میں نام اس لیے لوں گا کہ وہ شرمندہ نہ ہو، ان کو پرابلم نہ ہو. یا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ جو اولاد نہ ہونے کا سبب ہے، اس میں پھر جو اچھا معالج جب وہ پہلے چیک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو بانجھ پن ہے یا اولاد نہ ہونے کی وجہ عورت ہے یا مرد ہے. تو بہت سارے 50% 40% مرد آج کل آ رہے ہیں. اس کیسٹ میں ہم وہ سارے علاج، وہ ہومیوپیتھی، وہ ہربل طریقے، وہ روحانی علاج ہم بتائیں گے، جس کے بعد آپ مردانہ بانجھ پن کی بیماری سے نجات پا جائیں گے اور آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے. میرے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بچے 20 سال 25 سال پہلے آج الحمدللہ کسی کا 20 سال کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، اور وہ صاحب اولاد ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے. یہاں میں 2 مردوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. میری زندگی میں 2 ایسے مرد ہیں کہ جن کو میں ولی اللہ کا خطاب دیتا ہوں، جو میرے سامنے کیٹو سے زیادہ بلند ہے، جو کو ہمالیہ سے بلند ہے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ میرے پاس 2 ایسے مرد آئے جن کی بیویاں بانجھ تھیں، لیکن وہ اپنی بیویوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ انہوں نے الزام اپنے اوپر لیا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ بانجھ پن میرے اندر ہے، جراثیم میرے نہیں ہے، میری وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی، مجھے اتنا پیار ہے اپنی بیوی سے، میں اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. پولیس صاحب اپنے اوپر الزام لے لیا. وہ بیویاں ایسے، وہ دونوں بیویاں جو میرے پاس جب آتی کہتے ہیں میں اپنے میاں کے پاؤں دھو کے پیتی ہوں، اپنے میاں کے پاؤں دھو کے وضو کرتی ہوں اس سے کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے. اور میں بھی جب وہ آتا ہے اس کو جب بھی ڈالتا ہوں میرا دل کرتا ہے اس سے گلے لگ کے کھڑا رہوں. میں کہ یار تو کو مالیہ سے بڑا بندہ، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے عالم دین تیرے سامنے بونے ہیں کہ تو نے کسی بنتے ہوا کو، کسی کمزور لڑکی کو عزت رکھنے کے لیے اپنے اوپر الزام لے لیا ہے. بانجھ تمہاری عورت ہے لیکن تم اپنے اوپر الزام لے گئے، تم میری وجہ سے ہے یہ بانجھ. اور اسی ساس بھی چپ کر جاتی ہے، نند بھی چپ، سسرال والے سارے چپ کر جاتے ہیں اور وہ خوش خرم زندگی گزارتے ہیں. مجھے فخر ہے ایسے مردوں پہ. میں ان کو جب آتے سلوٹ مارتا ہوں ایسے مردوں کو جب کسی کی بیوی پہ بانجھ پن ہو اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور بچہ لے پل کے لے لیں آپ، جو اور بڑے طریقے آ گئے. بہرحال اب آپ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اگر مردانہ بانجھ پن ہو گیا تو یہاں پہ ہم 3 اس کی شو، مردانہ بانجھ پن بھی آئے گا اور مردانہ کمزوری بھی آئے گی، جنسی کمزوری کی بھی آئے گی، اور شاندار ازواجی زندگی کے لیے، اچھے ریلیشن شپ کے لیے یہ سارے طریقے ہم بتائیں گے. پہلا نسخہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، اس میں پہلا نسخہ جو ذکر کاری بتائیں گے، ہربل نسخے کی دنیا میں یہ بڑا نادر نایاب، جب آپ کیم کے پاس جائیں گے کہ اچھی چیز کو نہیں، اسے کہتے ہیں 4 موسلیاں. ہم سکرین پہ بھی دینے کی کوشش کریں گے. 4 موسلیاں: موسلی سفید، موسلی سیاہ، موسلی سنبل، موسلی شتاور. موسلی سفید، موسلی سیاہ، موسلی سنبل، موسلی شتاور، اسے 4 موسلیاں کہتے ہیں. ان کا کام کیا؟ جراثیم پیدا کرنا اور طاقت بڑھانا جسم میں. یہ آپ کسی پنساری سے لے لیتے ہیں، پنساری سے لینے کے بعد اس کو پسوا لیتے ہیں. دودھ کے ساتھ خالی پیٹ آدھا چمچہ آپ نے صبح و شام لینا. یہ نادر نایاب قسم کا نسخہ، آسان ہے، ہر جگہ پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا نسخہ جو ہے نا، یہ بڑا، میں 2-3 اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں مختلف ورائٹی کے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں. دوسرا نسخہ ایک اور بڑا اچھا ہے، وہ آپ نے کہا تخم پیپل، تخم برگد. پیپل کا تخم، برکت کا پیپل، اور تخم بنولا جو ہم ڈالتے ہیں اس کو، تخم بنولا اور ریش برکت. یعنی کہ اسے برگد، ریش برگد، اسے ہم کہتے ہیں کہ جو برگد کا درخت ہے. یہاں پہ برگد کے درخت کا ظاہر ہے تخم پیپل ہے، تخم برگد ہے، تخم بنولا ہے اور ریش برگد ہے. اور ریش برگد کہتے ہیں بڑ کے درخت کی داڑھی. باقی تینوں میں اس کا پھل ہے، جو اس کی ڈوڈیاں ہوتی ہیں وہ ہیں. وہ پرانے حکیم کہتے تھے جس گاؤں میں اگر کوئی بوڑ کا درخت ہے یا برگد کا درخت ہے، وہاں پہ کوئی مردانہ بانجھ پن کا مرد نہیں ہو سکتا. اس کو پرانے مجھے ابھی یاد ہے کہ ہمارے ٹیوب ویل پہ جو برگد کا بوڑ کے 2 درخت لگے ہوئے تھے، ابھی بھی لگے ہوئے تھے. لوگ صبح کوئی پتاسے میں آ کے برکت کا دودھ ڈال رہا ہے، کچھ چھوارے لے کے آ رہا ہے، اس میں دودھ ڈال کے کھا رہا ہے. برکت کے درخت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ کرشمہ رکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو لے لیتا ہے تو اس کے ثمرات یہ ہیں کہ وہ مردانہ بانجھ پن، جسم ڈیڈ ہے، مردہ ہے، اس کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. آپ نے تخم، پھر میں کہتا ہوں تخم پیپل، تخم برگد، بڑ کا تخم بنولا اور ریش برگد، داڑھی ریش کی، جو اس کی برگد کی داڑھی ہوتی ہے جو جھاڑیاں سے نیچے ہوگی ہوتی ہے. ان چاروں کو ہم وزن لے لینا ہے. ہاں وزن لینے کے بعد آپ نے اس کی پھکی بنا لینی ہے. آدھا چمچہ آپ نے صبح و شام لینا ہے، آدھا چمچہ صبح و شام لینا ہے. یہ یقین کریں یہ مردے سے مردے جسم میں کمزوری بھی کور کرے گا، جراثیم بھی کور کریں گے، اور سدا بار جوانی کو بھی قائم رکھنے میں نادر نایاب نسخہ. آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب ناظرین، میرا وہ نسخہ جو پچھلے 30 سال سے میں
ہزاروں مردانہ بانجھ پن کے مریضوں کو دیا ہے. یہ نسخہ میرے خاندان کا، میرا جو خاندان ہے نسل نانا جی کے بعد ماما جی کے بعد تایا جی تھا، جو میری زندگی کا یہ نادر نایاب ہے. اس کی خوبصورتی کیا کہ جب آپ کسی اسے میں کہتا ہوں نسخہ زندگی، نسخہ حیات. اس کی پورا ہم اسکرین پہ دیں گے، آپ اس کی تصویر لے کے کسی بھی پنساری کے پاس چلے جائیں گے. اس میں 12 چیزیں ہیں، 11 یا 12 چیزیں ہیں. اس میں جب پنساری سے آپ پوچھیں کہ پنساری کیا کہ جس نے بھی دیا دل سے دیا ہے، وہ کہہ کہ ایسا نسخہ کوئی دیتا نہیں. اس پہ میں نے کیا کیا کہ یہ جو نسخہ، جب میں آپ نسخہ زندگی یا نسخہ حیات، اس میں بر تو موسلیاں ہیں، اس میں دوسری عورتوں حمریان ہیں، مختلف بسالہ مصری ہے، املی کلاں ہیں، مختلف چیزیں 12 کی 12 اسکرین پہ آئیں گی. اس کو آپ نے پنساری سے کہنا ہے آپ کو پیس دے. پیسنے کے بعد اس کو آپ نے اس کو رکھ لینا آ کے آدھا چمچہ چائے والا چمچہ صبح و شام خالی پیٹ دودھ کے ساتھ آپ لے لیں. چائے والا چمچہ صبح و شام. یہ نسخہ زندگی، نسخہ یاد، یہ 12 چیزیں میں پھر کہہ رہا ہوں، اسکرین پہ بھی آ رہا ہے اوپر لکھا ہوا نسخہ زندگی، نسخہ یاد، 12 چیزیں. یہ وہ خاص کسی بھی مطلب کسی بھی حکمت خانے کی جو جان ہوتا ہے، جس پہ وہ زندہ ہوتا ہے، وہ بنا. میں نے اپنی زندگی میں سے کرشمے دیکھے. میں یہاں یہ بھی ریکمینڈ کروں کوئی ایسے بچے جو ابھی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ شادی سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور استعمال کر لیں. میں نارمل بندے جو سال میں اگر ایک دفعہ استعمال کر لیں، پورا سال ان کی جسم پٹھے اعصاب مضبوط رہتے ہیں اور جنسی طاقت کے والے سے کسی کمی کا شکار نہیں ہوتی. اور اگر ہر سال کے بعد ایک دفعہ لیتے رہیں تو 60 سال میں جو 25 سال والی کیفیت ہے، 25 سال والا سرور ہے، وہ مستی آتی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرا ایک پلیئر تھا، وہ گراؤنڈ میں کھڑا تھا، پاکستان کبڈی کا پلیئر تھا. میں اس کے پاس گیا، میں کہا شاہ جی کیا ہو رہا ہے؟ کہتا مزہ آ رہا ہے. کہ میں کس کا مزہ آ رہا ہے؟ کہتا جوانی کا. یقین کرے اگر آپ کے اندر زندگی ہے، آپ کے اندر جان ہے، اگر آپ کے پٹھوں میں طاقت ہے تو آپ کو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے. یہ وہ نسخہ ہے زندگی، نسخہ یاد. اگر آپ استعمال کریں گے دودھ کے ساتھ خالی پہ صبح و شام، انشاءاللہ پرانی سے پرانی کمزوری، بانجھ پن، مردانہ کمزوری، ویسے کمزوری، پٹھے مضبوطی، شادی سے پہلے شادی کے بعد، جب بھی آپ استعمال کریں گے مجھے آپ دعائیں دیں گے. بلکہ جو پنساری وہ آپ سے چیخ کے کہے گا کس نیک بندے نے آپ کو دیا ہے. یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں روحانیت کی طرف. روحانیت میں کون سے ذکر اذکار، کون سی ایسی تسبیحات ہیں جس سے مردہ جسم میں جان پڑے. لیکن روحانیت سے پہلے بہت سارے لوگ کہیں گے، جو یورپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو یہ جو برگد ہے، بورڈ ہے، پیپل، سارا کچھ نہیں، تو ہم کیا کریں. تو میں اب سارے کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. ہومیوپیتھی کا جو میجک ہے، یہاں میں نے بے شمار دفعہ استعمال کیا. یہاں میں ہومیوپیتھی کی 2 دوائیاں 3 دوائیاں ایسی بتاؤں گا جو میجک ہیں، جو کرشمہ ہے، جو بولے گی پہلے دن آپ جب دوائی لیں گے تو آپ کو بولے گی. ہومیوپیتھی میں 2 دوائیاں، وہ اسکرین پہ ہم ان کے نام دیں گے. ڈامیانا کیو اور ایوناسٹائیوا کیو. ڈامیانا کیو، ایوناسٹائیوا کیو. دونوں دوائیاں جراثیم نہیں ہیں. جسم میں کمزوری ہے، کسی بھی قسم کی کمزوری ہے، یہ تو ایسی ڈامیانا تو جان ہے اس کی. جسم مردہ جسم بھی ایک دم اس میں حرارت اور زندگی کا احساس ہوتا ہے. آپ نے ڈامیانا کیو اور ایوناسٹائیوا کیو دونوں لینی ہے. 10 قطرے اس کے 10 قطرے صبح و شام آپ لیتے ہیں تو یہ وہی کام کرے گی جو نسخہ یاد زندگی پٹھے، وہ جو میں نے پیچھے پکی بتائی، وہ کام کرے گی. تو جہاں پہ آپ کو یہ ہربل دیسی چیزیں نہیں ملتی، وہاں پہ آپ ڈامیانا اور ایوناسٹائیوا دونوں 10 قطرے اگر لیتے ہیں، یہ آپ کام کرتی ہے. یہاں پہ ایک اور دوائی میں بتاؤں گا. بہت سارے مرد حضرات ان کو سارا سال وہ کسی نہ کسی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دوائی بتائیں کہ میں ازواجی طور پہ بہتر فیل کروں. میرے وہ لوگ جو فیل کریں گے میں کیسے لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ایز اے ڈاکٹر مجھے ان کو بتانا پڑے گا. ہر مرد جو چاہتا ہے کہ میں ایک شاندار ازواجی زندگی کی ضرورت ہے، کہ دوائی میں یہاں بتانے لگا ہوں جو جان ہے ہومیوپیتھی کی. اس میں جو ڈامیانا اور ایوناسٹائیوا وہ جراثیم کے حوالے سے اوورا کبھی ایک سمپل دوائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک شاندار ازواجی زندگی طاقت کے حوالے سے کمزوری ہر قسم کی دور ہو جائے، وہ استعمال کریں گے. پہلے دن آپ کو بولے گی اور ٹیمپٹیشن آئے گی اور آپ کو اچھا لگے گا یہ سارا پروسیس. پی ٹی کے 40، پی پاکستان، ٹی ٹال، کے کنگ. پی ٹی کے 40، پی ٹی کے 40 جرمن کی دوائی آتی ہے. 10 قطرے صبح و شام اگر اپنے آپ معمول میں رکھے تو آپ پہلے دن سے اس دوائی کے عاشق ہو جائیں گے. پھر آپ ساری زندگی یہ دوائی نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ ہومیوپیتھی دوائی تھی. ہم نے ہربل بھی بتا دی، ہم نے ہومیوپیتھی بتا دیا. میں اس ذکر اذکار کی طرف آتا ہوں کہ جس سے آپ کی مردہ جسم میں خدا کی طرف سے آپ کے امیون سسٹم میں، میٹابولزم میں جان آ جاتی ہے. ویسے تو ساری عورتیں کرتی ہیں، لیکن مرد مردانہ پن کا شکار ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو. یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو 500 بار. یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، اللہ میرے جسم کو باری سے کر 500 بار. یا حی ہو یا قیوم، یا حی ہو یا قیوم 500 بار یہ روزانہ پڑھنا ہے. یا مصور ہو یا خالق ہو جو باری ہو 500 بار. یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 500 بار. یا حی ہو یا قیوم 500 بار. دوسرا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مرد نے پڑھ کے اپنے اوپر پھونک ماری کہ آقا کریم کے صدقے اللہ میاں میرے جسم میں ڈال. اور پانی جو پینا ہے، ایک بوتل پانی لینی ہے، سورہ طارق 111 بار.
سورہ شمس 41 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 بار، سورہ مریم 1 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی آپ نے 2 مہینے پینا ہے. ساتھ آپ کو اگر ہربل سوٹ کرتی ہے ہربل لے لیں، اگر ہومیوپیتھی سوٹ کرتی ہے ہربل لیں. یہ پانی آپ 2 مہینے پئیں، ساتھ یہ دوائیاں استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر قسم کی کمزوری اور جراثیم کمی دور ہوگی، اور مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے آپ کی جو پرابلم دور ہوگی، اور آپ انشاءاللہ بہت جلد صاحب اولاد ہوں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے. آخر میں وہی دعا کہ ایک نیا چکر ڈرامہ شروع کر دیا لوگوں نے کہا میرا شناختی کارڈ بھی بنا لیا. جب کوئی لوگ پوچھتے ہیں نا فون کر کے کہ بھٹی صاحب کا نمبر ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی میرا شناختی کارڈ اجالی شانے کا بنایا، ہر چیز میری تصویر لگا کے اس کو بھیج دیتے ہیں. یہ وہی ہیں، بے شمار لوگ لٹ رہے ہیں. میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ میرا نمبر وہی ہے. یہ جو بھی میں بولنے لگا اسکرین پہ بھی آتا ہے 0300435296. یہ میرا نمبر ہے. کوئی نمبر بندہ، اب تیسری بات، کوئی بندہ پیسے مانگتا ہے وہ جھوٹا فراڈی ہے. ایک اور بندے نیا ڈرامہ کیا، جو ہمارا جو تھم نیل ہے، جو جس پہ ہمارا وہ گرین آتا ہے، اس نے وہ سیم لگا کے چینل بنا کے کرنا شروع کر دیا ہے. ان لٹوروں سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کی حفظ و امان میں رکھیں. تیسری بات ہے، بہت سارے لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، ان کو یہ میری ویڈیو پسند بھی آتی ہے، لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے. کسی سے کہہ کے سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں میں شیئر کریں. اور یہ جو نسخہ میں نے مردانہ بانجھ کے بارے کے حوالے سے یہ اتنا پھیلائیں گے کسی کو کسی معالج کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت دے. آپ سب کے گھروں میں بچے کھیلیں، آپ سب کے گھروں میں خوشیاں آئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بے شمار دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.